इस बुक रीडिंग कल्चर को पूरे पाकिस्तान में किस तरह प्रमोट किया जाए? किताब पढ़ने का शौक होना किताब की मौजूदगी से ज़्यादा अहम है। सर, एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ कल्चर है ताना ज़नी का। वो ताना जो उस वक्त अगर एडिसन को मिलता तो इतना बड़ा इंसान जिसने बल्ब भी बनाया, इतनी इजादात भी की, वो कभी दुनिया के सामने ना आता। लोग ये समझते हैं कि आप अपने हर लेक्चर के बेतहाशा पैसे चार्ज करते हैं। ये एक मिजाज है जजमेंटल, बड़ी जल्दी को राय दे देना। देखिए, जहाँ बिजनेस है, जहाँ कारोबार हो रहा है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, वहाँ पर मैं चार्ज करूँगा। 9-10 इजला हैं, एक एक ज़िले में 12-12 लेक्चर हमने दिए हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं किया, अपना पेट्रोल जला के। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम आपके सवालात लिए जनाब कासिम अली शाह साहब के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आइए आपके सवालों के जवाब लेते हैं मोहतरम शाह साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला एक दफ़ा फिर। सर, मेरा सवाल ये होगा पहला कि आपने बुक रीडिंग कल्चर को बहुत प्रमोट किया, आपके फ़ैन्स किताबें पढ़ते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन किताबें तकसीम करती है अपने हर कोर्स में, तकरीबन 70,000 किताबें फ्री तकसीम कर चुकी है कासिम अली शाह फाउंडेशन आपके प्लेटफॉर्म से। सर, लेकिन इस बुक रीडिंग कल्चर को पूरे पाकिस्तान में किस तरह प्रमोट किया जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हम किताब पढ़ने के कल्चर को इस मुल्क, इस माशरे में कैसे ला सकते हैं। हमारे मुल्क के मुकाबले में हमारा एक हमसाया मुल्क है इंडिया, भारत, वहाँ पर किताब हमसे कई गुना ज़्यादा छपती है। अक्सर इसका जवाब लोग ये देते हैं कि वहाँ आबादी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ चलें, आबादी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, तो किताब अगर यहाँ 1000 का एडिशन है तो 5000 छपनी चाहिए। वहाँ ऐसी सैकड़ों किताबें हैं जिनके फर्स्ट एडिशन में वो किताब अगर छपी है तो 50,000 छपी है, और सैकड़ों ऐसी किताबें हैं जिनके एडिशन्स निकले हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पढ़ी गई हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के मुकाबले और मुआजने में ये हमारे पब्लिशर्स भी कहते हैं और पढ़ा लिखा तबका भी मानता है कि हमसाया मुल्क में किताब ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसके मुकाबले में, दोनों ममालिक के मुकाबले में, तरक्की याफ्ता ममालिक में बुक रीडिंग का बाकायदा कल्चर है। यानी आप, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि एयरपोर्ट्स पे बड़े ऐसे गोरे और दूसरे ममालिक के जो शहरी हैं, वो हाथ में किताब पकड़ी हुई, पानी की बोतल है, एंड दैट्स ऑल, मोबाइल कहीं साइड। हमारी सारी दुनिया एयरपोर्ट्स पे मैंने देखा है वो मोबाइल पे है या देख रही है, अपना वक्त ज़ाया कर रही है। यानी किताब पढ़ने का रुझान आपको इस माशरे में कम मिलेगा। इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि किताब उस माशरे में ज़्यादा पढ़ी जाती है जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने पढ़ाने वाले रिकमेंड करते हैं कंसल्ट लाइब्रेरी, जाओ जाके लाइब्रेरी में से ढूंढो, जाओ निसाब की किताबों के अलावा जाके ढूंढो। बदकिस्मती से आपके मुल्क में खुलासा ज़्यादा बिकता है, नोट्स जो फोटोकॉपी वाले हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। मेयारी किताब ये कोई टीचर कोट ही नहीं करता, बच्चा चाहते ना चाहते उस्ताद को फॉलो करता है। क्लास का टीचर अगर कहे कि यार ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने राजा गिद्ध पढ़ी है, क्या तुमने शहाबनामा पढ़ा है, क्या तुमने इशफाक साहब का मन चले का सौदा पढ़ा है, क्या तुमने वासिफ अली वासिफ की हरफ हरफ हकीकत पढ़ी है, क्या तुमने अलकेमिस्ट नावल पढ़ा है, क्या तुमने उदास नस्लें पढ़ा है। अगर ये क्लास का टीचर कहे, वो स्कूल का है, वो कॉलेज का है, वो यूनिवर्सिटी का है, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर वो बच्चे टीचर से इंस्पायर हैं तो उसकी रिकमेंडेड किताब को बच्चे लाजमी पढ़ेंगे। मुझे आज भी याद है, मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अमजद अवान साहब, वंस उन्होंने मुझे एक किताब रिकमेंड की। उस किताब का नाम था मोहसिन इखलाक, मोहसिन इखलाक। और मेरा स्टूडेंट लाइफ का ज़माना, बड़ा मैं बच्चा था, मैंने वो किताब बाकायदा उर्दू बाज़ार से जाके ख़रीदी, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बताने वाला मेरा रोल मॉडल था, मेरा उस्ताद था, मेरा मेंटोर था, और मेरा यकीन था कि अगर वो मुझे रिकमेंड करे तो ये हो ही नहीं सकता वो गलत चीज़ रिकमेंड करे, मैं किताब लाजमी पढ़ूंगा। सो किताब कल्चर लाने के लिए उस्ताज़ा का बड़ा रोल है। अगर टीचर्स किताब रिकमेंड करते हैं तो इनकलाब आ सकता है। दूसरी बात, लोग जिस को फॉलो करते हैं, जिसको भी फॉलो किया जाता है, वो पॉलिटिकली किया जाता है, वो हीरो के तौर पे किया जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे किया जाता है, वो किसी ख़ास शोबे का एक्सपर्ट के तौर पे किया जाता है। मेरा ख्याल है कि समाज के तमाम हीरोज़ को जो इस वक्त अपनी जगह बना सकें, किसी भी शोबे में नुमायाँ हैं, मुनफरिद हैं, उनको फॉलो किया जाता है, फेसबुक पे, टीवी पे, कहीं पर भी उनको देखा जाता है, उनको सुना जाता है, उनको अपनी पसंदीदा किताबें अपने फॉलोअर्स को ज़रूर बतानी चाहिए।
جب ایک لیڈر، ایک کہہ لیجئے ہیرو، ایک رول ماڈل کسی بھی سماج کا وہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کی بتائی ہوئی کتاب کو بھی کہیں نہ کہیں پڑھتے ضرور ہیں. یہ دوسرا. تیسری بات، تیسرا ایک بہت بڑا متھ ہے. یہ ہمارے کئی ایسے محبت کرنے والے دوست ہیں جو لائبریریز بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں. میں نے بڑے قریب سے لائبریریز کو دیکھا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں شاید انگلی پہ گنے جا سکیں ایسے لائبریرینز جو لائبریری میں رہتے ہوئے خود بھی کتاب پڑھتے ہیں. یعنی لائبریرین جاب تو لائبریری کی کر رہا ہوتا ہے کتابیں مینیج کرنے کی، لیکن خود کتابیں نہیں پڑھتا. پاکستان میں انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے پبلشرز جو کتابیں چھاپتے ہیں اور خود کتابیں پڑھتے بھی ہیں. پبلشر کو، ایک بڑی تعداد پبلشرز کو فقط اتنا پتہ ہے یہ وکدی ہے، ایدی بڑی مارکیٹ ہے، یہ بڑا نام چل رہا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں پتا ہو اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں ہے کیا. یاد رکھیے یہ دونوں طبقے بڑے اہم ہیں، یہ کتابوں میں رہتے ہیں. اگر کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو سوال یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب ہے کتابیں موجود ہونا بھی ناکافی چیز ہے. کتاب پڑھنے کا شوق ہونا کتاب کی موجودگی سے زیادہ اہم ہے. ایسی سینکڑوں کہانی ہیں، لوگوں نے فٹ پاتھ سے کتاب اٹھا کے پڑھنی شروع کی، لوگوں نے ردی کی کتابوں میں سے کتاب نکال کے کتاب پڑھنی شروع کی. کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکڑا پڑا مل گیا، ہم نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، نیچے اخبار کا پرانا ٹکڑا. کئی لوگ پرانے رسالے لا کے پڑھتے رہے. کئی لوگ وہ ایک آنا کتاب سیریز تھی، ₹1 ہمارے زمانے میں ہم ₹1 دے کے لائبریری سے کتاب لیتے تھے. جب تک کسی معاشرے میں کتاب پڑھنے کا شعور، سمجھ اور شوق نہیں آتا، آپ لائبریریاں گلی گلی کھلوا دیجئے، ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. دراصل لائبریری کی موجودگی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن لائبریری کی موجودگی سے زیادہ اہم چیز کتاب سے محبت ہے. آج کے زمانے میں جس میں دیکھیے کہ آپ کے پاس موبائل فون آ گیا، آپ انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ذریعے پوری دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، کتابوں کی پریسز سن سکتے ہیں، آپ کے پاس PDF ہزاروں لاکھوں فری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کہیں سے اس کی سمری لے سکتے ہیں، کہیں سے پریسی لے سکتے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے اس کا کانٹینٹ، اس کا کانسیپٹ، اس کا تعارف کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس زمانے میں طلب تلاش کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کتاب سے دور کر رہی ہے. اگر آپ متلاشی ہیں، آپ تلاش میں ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کتاب پڑھنے کا کلچر خود ہی آ جائے گا. اور آخری بات، جس معاشرے میں سچے سوال ہوتے ہیں، سوال سے مراد یہ کہ کوئی ایک تجسس، مثبت ایک تجسس، ایسا جاننے کی تمنا، خواہش کہ یہ میں تلاش کروں لیڈرز کیسے ہوتے ہیں، خواہش کہ میں تلاش کروں لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، خواہش کہ میں تلاش کروں کچھ لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، خواہش کہ میں تلاش کروں کہ سیکھنے کا فن بھی کیسے سیکھنا ہے. کوئی بھی سوال ہے، جب تک معاشرے کو آپ ہیلدی کویشچن نہیں دیتے، اس معاشرے میں کتاب کلچر، کتاب پڑھنے کا نہیں آ سکتا. اب دیکھیں لوگ شوق سے کیا کرتے ہیں، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. پاکستان میں دیکھا جائے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹی وی پروگرام کون سے ہیں؟ کرائم کے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر ایسے ہیں جو انفوٹینمنٹ ہیں، جس میں انفارمیشن بھی ہے، جگتے بھی ہیں، مذاق بھی ہے. ایسے کہیں نہ کہیں اس میڈیمز نے لوگوں کا ایک مزاج بنایا. یہی میڈیم اگر ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب کہیں نہ کہیں ریکمینڈ کرنی شروع کریں، یار یہ کتاب پڑھو. آج بھی کوئی پڑھا لکھا بندہ اگر کوئی کتاب ریکمینڈ کرتا ہے، اس کو فالو کرنے والی کتنی دنیا وہ کتاب خرید لیتی ہے، اس کو سرچ کرتی ہے، اس کو ڈھونڈتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کویشچن کے آنسر پہ ہماری جو ایڈیٹنگ کی ٹیم ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہیں کتابیں، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ڈھونڈی جاتی ہیں، ان کتابوں کی فہرست بھی دے دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. بالکل صحیح سر، یہ موقع بڑا اچھا ہے سر. انفوٹیویشن کا اور کتاب سنو کا بھی اگر تعارف ناظرین کو دے دیں تو. دیکھیے یہ ایک میرا مشن تھا کہ میرے ساتھ جڑے لوگ، میرے فالوورز، میرے شاگرد محبت کرنے والے کتاب پڑھنا شروع کریں. اور کوئی شک نہیں، اللہ نے ہماری بڑی مدد کی کہ ہمارے جتنے یہاں پہ پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان کو کتاب دی جاتی ہے، فزیکلی کتاب مل جاتی ہے. کتنے نوٹس، مٹیریل، کانٹینٹ واٹس ایپ میں شیئر کر دیے جاتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں، اب یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سرچ انجن ہے، یہ ویڈیو کا لنک ہے، یہ میرے سے اچھا کسی نے کام کیا، میں وہ بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں. اس طرح 2 سال پہلے میری ٹیم نے 100 کتابوں کی پریسی کی اور 100 کتابوں کی پریسیز کو اپلوڈ کر دیا انٹرنیٹ پہ. وہ چینل بنا دیا انفوٹیویشن کے نام سے. کسی بھی کتاب کو
5 سے 6 منٹ میں آڈیو بک کو جو اینیمیٹڈ ہے وائٹ بورڈ اینیمیشن پہ، وہ اینیمیٹڈ کتاب آڈیو کتاب آپ سن سکتے ہیں. اب مزید میری ٹیم اس پہ کام کری، کتاب سنو کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے، اور جلدی انشاءاللہ 100 نئی کتابوں کی پریسز ہم انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر ایک بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلچر ہے تانا زنی کا، تانا بہت زیادہ دیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ کا تانا دے گا جس کی وہ توبہ کر چکا ہے، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا تب تک وہ شخص اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. سر اس برائی کے بارے میں، معاشرے میں پائی جانے والی اس برائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بدقسمتی، دیکھیے یہ جو ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا اور جو سوال مجھ سے پوچھ لیا کہ تانا زنی کیوں اتنا بڑا گناہ ہے. بدقسمتی دیکھیے کہ ہم پریچ کرنے والے مبلغ، پریچرز، ممبر، سپیکرز، مقررین اتنی نصیحتیں کرتے ہیں. آپ کے کانوں نے جو زندگی میں کم سے کم نصیحت سنی ہوگی نا، وہ اس موضوع کے حوالے سے سنی ہوگی. کتنی عجیب بات ہے، اتنا سنجیدہ موضوع، اس پہ ہمیں نصیحت ہی نہیں ملتی، جبکہ دین کے احکام موجود ہیں، قرآن میں آیات ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں، اس پہ آپ کی طرف سے بے شمار بہترین ارشاد ہیں کہ مومن تانا نہیں دیتا. اب تانا دینا اتنا بڑا گناہ، میں اسے کہوں گا یہ جرم بھی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ تانا کسی بھی انسان میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے گا، ڈاؤٹ، سیلف ڈاؤٹ، اپنے آپ پہ شک، یہ آپ کی ناکامی کی جڑیں بناتا ہے. اگر کبھی بھی آپ نے کسی کی فیلئر کی روٹس ڈھونڈنی ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس میں سیلف ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، اس میں خود پہ یقین نہیں ہے، اس کا خود پہ اعتبار نہیں ہے، وہ اپنے آپ پہ کانفیڈنس کہ یہ میں کر سکتا ہوں وہ نہیں رکھتا. جب بھی آپ تانا دیتے ہیں، آپ کسی کی خامی کو ڈھونڈ کے اس کو بتاتے ہیں، آپ کسی کی بدی کو ڈھونڈ کے اس کو بتاتے ہیں اور بار بار اس کی تشہیر کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس کو بتانے کی بجائے دنیا کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی زندگی کے بدترین رشتے اور بدترین تعلقات وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خامیوں کو چراہوں میں جا کے بیان کرنے لگے. چراہے سے مراد یہ ہے کہ وہ پبلک کر دیں. بہترین آپ کی زندگی میں دوست وہ ہے، آپ کی زندگی کا محسن وہ ہے جو آپ کی خامی کو آپ کو بتاتا ہے اور لوگوں کو خوبی بتاتا ہے تاکہ آپ کا امیج خراب نہ ہو، آپ کو لوگ ایک شک کی آنکھ سے نہ دیکھیں. تانا ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، اور وہ شک آپ کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے، اپنے بارے میں، یعنی آپ اپنے امیج کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنے پوٹینشل، اپنے ٹیلنٹ، اپنی قابلیت کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ شک آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ وہ تمام بچے دیکھ لیجئے جن کو بچپن میں تانے ملے ہیں، ان پہ ڈاؤٹ کیا گیا ہے، ان کی نیت پہ ڈاؤٹ کیا گیا، ان پہ شک کیا گیا، ان کی شخصیت مضبوط نہیں ہوتی، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، ان میں کئی طرح کی ان کی ذات میں ایسے سخم ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان پرابلمز کو لے کے پھر چلتے رہتے ہیں. وہ تمام بچے جن پہ یقین کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، ان کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے بالکل تم کر سکتے ہو، تم میں کمال کی خوبی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. ایک بڑا شاندار واقعہ، اور یہ ایک مووی بھی ہے انٹرنیٹ پہ کہیں پڑی ہوئی، میری ٹیم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انگلش میں کیونکہ ہے تو وہ نیچے اردو اس کی کیپشن ساری چلا دی ہے. وہ ایڈیسن کی کہانی. ایڈیسن جب چھوٹا تھا اسے اسکول سے نکال دیا گیا، ایک لیٹر دیا گیا کہ جاؤ اور گھر جاؤ، تم یہ ماں کو پڑھا دینا. اس کی ماں نے وہ لیٹر، سامنے ایڈیسن بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لیٹر پکڑا، وہ پڑھا، اور اس لیٹر پہ جو لکھا تھا اس نے پڑھ کے یہ سنایا، ایڈیسن بیٹا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، وہ اتنا فتین اور ذہین ہے کہ اسکول بڑا پیچھے ہے، آپ کا بچہ اس سے بہت آگے ہے، لہٰذا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ کے بچے کے اچھے معاون مددگار نہیں ہو سکتے، آپ مہربانی کر کے اپنے بچے کو خود پڑھا لیجئے. لہٰذا میرے بچے خط بند کرتی ہے اور وہ تھپکی دے کے کہتی ہے میں تمہیں خود پڑھاؤں گی کیونکہ تم بہت قابل ہو، اسکول تمہیں اچھا نہیں پڑھا سکتا، اسکول بہت پیچھے ہے. یہ کہنا تھا. ایڈیسن جب بڑا ہو گیا، اتنی ایجادات، تقریباً 1249 ایجادات، پرانے کتابیں، رسالے اور میٹیریل میں سے وہ خط مل گیا، وہی چٹھی. وہ اس کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے، اوہو اصل میں خط میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا،
خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں لکھا ہوا تھا آپ کا بچہ انتہائی کنزین، انتہائی نالائق اور خبتی ہے، وہ تو سیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس تو لرننگ کی کوالٹی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو گھر لے جائیں، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ ایڈیسن کی ماں سمجھدار تھی، اس نے ڈاؤٹ نہیں کیا۔ وہ سیلف ڈاؤٹ، وہ تانا جو اس وقت اگر ایڈیسن کو ملتا تو اتنا بڑا انسان جس نے بلب بھی بنایا، اتنی ایجادات بھی کی، وہ کبھی دنیا کے سامنے نہ آتا۔ اس نے وہ لیٹر کہیں سنبھال لیا اور ایڈیسن نے اس لیٹر کو پڑھا اور اس کی آنکھوں میں محبت سے اور اس سرشاری سے وہ آنسو تھے کہ کاش دنیا کی ہر ماں کو یہ سبق مل جائے کہ وہ اپنے بچے پہ ڈاؤٹ نہ کرے، اس کو تانے نہ دے، اس کو مجرم نہ بنائے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں بچوں میں جو کمپلیکس آتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس، ڈاؤٹ کرنے سے، تانا دینے سے آتے ہیں، وہ بچے جو نیل بائٹنگ کرتے ہیں، میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں، ان پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو سنب کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کی انسلٹ ایسی کر رہا ہوتا ہے، وہ چھپنا چاہتے ہیں، وہ بچنا چاہتے ہیں، اور اس بچنے کی وجہ سے وہ اپنی اس انگزائٹی کو، ایسا بچہ کبھی بھی سیدھا نہیں بیٹھے گا جس کا کہہ لیجیے اسٹیم ہائی نہیں ہے، وہ ڈاؤن بیٹھے گا، وہ کندھے نیچے کرے گا، وہ اپنے ہاتھ اندر کو کرے گا، وہ اپنے پیر پیچھے کو کر لے گا، وہ جھکائے گا اپنے آپ کو، اس کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ اس کی اسٹیم لو ہے اور کسی نے اس کو سنب کیا ہوا ہے، کسی نے بہت ڈانٹا ہے، بہت جھاڑا ہے، اور اس کے اندر ڈاؤٹ پیدا کیا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بالکل نالائق ہو، تم کسی قابل نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے پہ ظلم ہے۔ اگر ماں باپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ کتنا بڑا ظلم اور ستم آپ کرتے ہیں، بچے پہ شک کر کے، تانا دے کے، ڈاؤٹ پیدا کر کے، آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ نے آپ کو شاہکار دیا ہے، یہ آپ کی وہ زندہ کتاب ہے جس کی تصنیف آپ نے کہیں نہ کہیں کی ہے، اس تصنیف کو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر یہ نیک اولاد ہے، خیر کی اولاد ہے، صدقہ جاریہ ہے، قبر میں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ چراغ بنے گا۔ لیکن اگر یہ بچہ آپ کا اپنا بچہ یہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ مند انسان نہیں بنتا، تو بھائی آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا ایک صالح اولاد بنانے کا، اس کی تربیت کرنے کا۔ اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرتا جاؤں، میری زندگی میں جتنی بھی کالز اور جتنے بھی کاؤنسلنگ کے کیس ایسے آئے ہیں جس میں کسی نے کہا جی ہمارا بچہ بڑا گستاخ ہے، اور یہ دیکھیں جی ہماری بڑی انسلٹ کرتا ہے، اور یہ کیسی کیسی لینگویج استعمال کر دیتا ہے، اور یہ دیکھ، سر میں آپ کو ایک بڑی پکی بات بتا دوں، بچے کو گستاخ آپ خود بناتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا آپ کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سارا کچھ لا کے دے رہے ہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، دیکھیں جی پورا دن میں مزدوری کرتا ہوں، ماں کہتی ہے میں چولہے پہ بیٹھی رہتی ہوں اور میں کیا کروں۔ یہ نہیں، تربیت کرنا بھی ایک کام ہے، جیسے دفتر جانا ایک کام ہے، جیسے کھانا پکانا ایک کام ہے، جیسے گھر چلانا ایک کام ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ایک باقاعدہ کام ہے، اور بعض اوقات پڑھے لکھے ماں باپ بھی یہ کام نہیں جانتے۔ تربیت کا مطلب ہے اس کے اندر چھپی خوبیوں کو جگانا، تربیت کا مطلب ہے اس کو سمجھنا، تربیت کا مطلب ہے اس کو سمجھا پانا، تربیت کا مطلب ہے اس کو انسپریشنز دینا۔ تو جب آپ بچے کو ٹریٹ غلط کرتے ہیں، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں وہ کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اکٹھ، اور وہ کمپاؤنڈنگ کبھی بم پھٹتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے یار اتنا گستاخ بچہ، یہ تو ایک چلتا پھرتا میرا اشتہار بن گیا۔ دراصل اس نے آپ کو تب دیکھا ہوا جب دنیا نے آپ کو نہیں دیکھا ہوتا، اور وہ ساری چیزیں کہیں اکٹھے کرتے کرتے آپ کے اس مزاج کو کاپی کر لیتا ہے جس کو آپ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے۔ بالکل صحیح سر۔ ایک غلط تاثر بہت عام ہے، میں نے کمنٹس میں بھی پڑھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ہر لیکچر کے بے تحاشا پیسے چارج کرتے ہیں اور ہر کلاس سے کرتے ہیں، وہ نہیں واقف کہ کرائٹیریا کیا ہے اور آپ کتنے فری لیکچرز دیتے ہیں اور آپ کس خاص کلاس سے پیسے چارج کرتے ہیں۔ سر یہ پلیٹ فارم اس طرح کا ہے، اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیں، کیونکہ باقاعدہ طور پہ اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اچھا دیکھیے سر، میں یہ بڑا ایک اہم سوال اس لیے بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب بھی کبھی انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے، تحقیق کی کمی ہوتی ہے، جانکاری کی کمی ہوتی ہے، تو لوگ اپنی جو مائنڈ میں پرسیپشن ہے اس کو ریئلٹی سمجھتے ہوئے تھرو کرنے لگ پڑتے ہیں۔ وہ تحقیق نہیں کرتے، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ پرکھتے نہیں ہیں، وہ کھریدتے نہیں ہیں، اور اس کے کیے بغیر ہی وہ ایک رائے بناتے ہیں جو زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس ادارے سے اب تک 25 سے 30 ہزار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، کورسز کی شکل میں، گیسٹ سپیکرز کے سیشن سن کے، گاہے بگاہے نشستیں، ویکلی کلاسز، ٹرین دی ٹرینر، کتنے کورسز میں آپ ایک بھی شخص کا آپ انٹرویو لیجیے، 25-30 ہزار بڑی تعداد ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیا پے کیا اور آپ کو کیا ملا۔
آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی وہ کہے گی جی ہم فری سیشن میں گئے تھے, ہم نے 1 روپیہ پے نہیں کیا, ہمیں اچھی چائے پلائے گی, ہمیں بسکٹ, ہمیں مٹھائی, ہمیں سرو کیا گیا, ہمیں سیلڈ پانی کی بوتل بھی ملی. یہ سیوا ہے. یہ درویشوں کے ڈیرے اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. اب تو بڑے میں عام سا بندہ ہوں اور خادم ہوں ان کا سب کا, محبت کرنے والا ایک میں کوشش کرتا ہوں شفیق استاد, محبت کرنے والا استاد رہوں. تو 80% کی تعداد بتائے گی کہ یار ہم نے کچھ نہیں پے کیا, ہم یہاں آئے ہیں, ہم نے لیکچر بھی اٹینڈ کیا ہے, سنا بھی ہے, اور بے شمار ہمارے ایسے فری سیشنز بھی ہیں جس میں گفٹ مل رہے ہوتے ہیں. میں چند دن پہلے وہ تذکرہ کروں, ہمارے ٹیبل مینرز کا سیشن تھا, 90 پارٹیسپینٹ تھے, 100 کے قریب پارٹیسپینٹ تھے, سب کو ایک ایک کٹ ملی. وہ کھانے پینے کے سامان کی, چمچہ, کانٹا, چھری, بڑی اچھی کوالٹی کی گفٹ. کبھی کوئی کتاب, کبھی کوئی مٹیریل, کبھی کوئی CD, کبھی کوئی USB, کبھی کوئی نوٹس, وہ دیے جاتے ہیں. اچھا وہ جو 20% ایکٹیویٹیز ہیں جو پیڈ ایکٹیویٹیز فاؤنڈیشن کی ہیں, وہ 20% پیڈ ایکٹیویٹیز بھی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کورس کی شکل میں, اس کورس میں کھانا شامل ہے, نوٹس شامل ہے, مٹیریل شامل ہے, کوئی گیسٹ اسپیکر ہے اس کا اعزازیہ بھی اس میں شامل ہے. فاؤنڈیشن مکمل طور پہ اس سے چارج کچھ نہیں کر رہی, فیسیلیٹیٹ کر رہی. 40 لوگ یہاں کام کرتے ہیں, وہ 40 لوگوں کی سیلریز لوگوں کے پیسوں سے نہیں, وہ ایک فیملی بورڈ ہے, نظام ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ان لوگوں سے ہم پیسے لے کے کوئی اپنا کچن نہیں چلا رہے. جو بھی یقیناً یہ 25-30 ہزار لوگ جانتے ہیں, فزیکلی یہاں آ چکے ہیں, وہ تو جانتے ہیں. اب ایک اور طبقہ ہے جو کہتا ہے جی وہ شاہ صاحب کا وہ لیکچر جی فلانی جگہ پہ بڑے انہوں نے پیسے چارج کیے. دیکھیں جہاں بزنس ہے, جہاں کاروبار ہو رہا ہے, میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں, وہاں پر میں چارج کروں گا. لیکن جہاں میرا بزنس نہیں ہے, جہاں پر کوئی خود بھی نیکی کا خیر کا کام کر رہا ہے, سینکڑوں ایسے سکولز ہیں, ادارے ہیں جو کہتے ہیں جی خود آئے ہیں, لیکچر دے کے چلے گئے ہیں, 9-10 اضلاع ہیں, ایک ضلع میں 12 لیکچر ہم نے دیے ہیں, 1 روپیہ چارج نہیں کیا, اپنا پیٹرول جلا کے, اپنا کھانا کھا کے, کسی ضلع میں وقت گزار کے, کسی دوسرے شہر میں وقت گزار کے وہ سیشن دے کے. کئی ایسے ہیں جن کو میں نے سرپرائز دیا, انہوں نے صرف ایک میسج کیا, میں وہاں چلا گیا, میں نے لیکچر دیا, واپس آ گیا. کئی ایسے ادارے ہیں جہاں میں لیکچر دینے گیا, وہ 7 کتابیں لے کر گیا کہ یار خالی ہاتھ نہیں جانا. میں اپنی اس یونیورسٹی جہاں سے میں پڑھا کبھی UET, میں ایک دفعہ وہاں گیا, مجھے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا گیا, تو میں نے وائس چانسلر صاحب سے پوچھا کہ آڈینس کتنے کا, 1000. میں 1000 کتابیں لے کر چلا گیا. یہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. اور وہاں بچوں سے وعدہ لیا کہ یار آپ اس UET میں پڑھ رہے ہو, جب کبھی آپ UET 8-10 سال بعد واپس آؤ گے تو خالی ہاتھ نہ آنا, اپنے جونیئرز کے لیے کچھ لے کر آنا. تو یہ ایک مزاج ہے ججمنٹل, بڑی جلدی کو رائے دے دینا, پرکھنے سے, واسطہ پڑھنے سے. اور میرا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ آپ جتنا قریب کرتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ سکھا سکتے ہیں. آپ اٹیچ کر کے فیملیز کو, لوگوں کو اپنے سے جوڑ کے زیادہ سکھا سکتے ہیں. ویڈیوز ساری اویلیبل ہیں. آپ دیکھیں جتنے پیڈ کورسز ہیں, اگر ہمارا کمرشل مقصد ہوتا ہے ان کو اپلوڈ تو نہ کرتے. فاؤنڈیشن کی تمام ایکٹیویٹیز ہم انہیں پروڈیوس کرتے ہیں, نیٹ پہ رکھ دیتے ہیں, فیس بک پہ رکھ دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ, تمام سرچ انجنس پہ رکھ دیتے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. یہ اس لیے ہے, یہ میرا مشن ہے. مشن قربانیاں مانگتا ہے. جب آپ کسی بڑے کام کو کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے آ کیا رہا ہے, آپ دیکھتے میرا گھر چل رہا ہے, دال دلیا ہے, نظام ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ باقی سب کچھ کہیں جھونک دیتے ہیں اپنی انرجیز کو, اپنی توانائیوں کو مشن پہ. بالکل سر بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا, روزے کے ساتھ ہمیں ٹائم نکالا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اس گفتگو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں.